औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हमारा मौजू है अल्लाह की तरफ जाने का पहला कदम। तो आप देखें कि इसका नुस्खा ये है कि इंसान अगर अपने आप को कमतर समझे, ठीक है, और दूसरों को बरतर समझे, ये अल्लाह की तरफ जाने का पहला कदम है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान दूसरों को फजीलत दे और ख़ुद अपने आप को कम समझे, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के नाम पे हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बनाया जाता है हमारे माशरे में, जिसकी वजह से ये लगता है कि जी मेरी क्या बात है, वाह जी वाह, मैं बहुत अच्छी हैं। तो खैर एतमाद के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जब इंसान अगर इस चीज़ में से बाहर नहीं निकलेगा ना, तो दूसरों की खूबियाँ देखना नहीं आएंगी हमें। तो ये पहला कदम है कि ये भी याद रखें कि पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, चढ़ाई की तरफ पानी नहीं जाता। और फिर जैसे उलमा कराम कहते हैं ना कि हमेशा बहता पानी बने, मतलब कि खड़ा पानी जो होता है उसके अंदर जरासीम होंगे, मच्छर मक्खी होगी, क्योंकि वो बस खड़ा है। और जो पानी बह रहा है उसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़, जितने भी उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह होते हैं, वो बैठ जाते हैं और पानी शफाफ होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, ठीक है। तो इंसान के अंदर मौजूद अना के बुत को पाश पाश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की मखलूक को अपने से बेहतर समझा जाए, ठीक है। जब तक ये बुत टूटता नहीं है तब तक इंसान खुद को कम तर ख्याल नहीं करता, और जब तक वो खुद को कम तर ख्याल नहीं करता वो नसीहत कबूल नहीं करेगा, ठीक है। आज के दौर में देखें, नसीहत किसी को करें बहुत मुश्किल से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जाहिर है कि जब ये मिजाज नहीं होगा तो नसीहत इंसान मानेगा नहीं, और जब नसीहत कबूल नहीं करेगा तो फिर कुछ सीख नहीं सकता, ठीक है। इंसान ने अपने आप को अल्लाह की राह में बेहतर करने के लिए दीन को सीखना है, उस पर अमल करना है, फिर ही वो अल्लाह की तरफ बढ़ सकता है। और अगर अना होगी, अपने अंदर बुत बना लेंगे हम अना के, तो फिर ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुतकब्बर इंसान अल्लाह को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर एक सवाल ये किया गया कि सरे राह मिलने वाले अफराद क्या हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। मतलब जब हम कहीं भी बाहर गए हैं किसी अदारे में, या वैसे आप देख लें चलते फिरते कितने लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, तो क्या हम किसी से कुछ सीखते हैं। जैसे ज़ाविया में इशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। तो कहते हैं मुझे एक रेहड़ी वाले ने बताया, तो उसने कहा कि एक जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है, और जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। तो का और की के फ़र्क से ये अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान से मोमिन तक जाने का सफ़र में बेहद ज़रूरी है कि हम अल्लाह की जो भी अहकामात हैं वो हम मानें, ठीक है। फिर देखें कि ज़ाहिर है तभी अल्लाह पे तवक्ल भी कायम होगा, और अगर अल्लाह को मान ही नहीं रहे तो फिर तवक्ल कैसे होगा। तो अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ तवक्ल ही क्या, दीन की जितनी भी तालीमात हैं हम उन पर अमल करने में कमज़ोर हैं। बिल्कुल, दर्स तदरीस और दीन की तरवीज बहुत अच्छी बात है, इसे ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इल्म हासिल करने से ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि जो इल्म भी थोड़ा बहुत इंसान के पास हो वो कोशिश करे उस पर अमल करने की, ठीक है। अब तो देखिए ये ख़वातीन तक दीन का पहुंचना आसान हो गया, औरतों के लिए आसान हो गया कि वो तजवीद से कुरान पाक पढ़ें और तर्जुमा तफसीर सीखें भी, सिखा भी रही हैं, ठीक है। आज से 30 साल पहले ये चीज़ें मुमकिन नहीं थी। औरत को किस लिए रखा जाता था घर में कि बस ठीक है बुनियादी तालीम हो, 5 जमातें 10 जमातें, और वो घर में रहे, बच्चे पैदा करे, घर के निज़ाम को चलाए।
گو کہ یہ میرے اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھا گھریلو عورت کی جنت پکی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری خوشی سے لے رہی ہے۔ بہت زیادہ چینجز آ گئے۔ اگر ہم دین کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ آج بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھروں کے اندر بند ہیں، یا آپ کہہ لیں قید ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے خوش ہیں پھر تو بہت اعلیٰ ہے نا۔ اور اگر نہیں ہے خوش اور ان کو یہ ہے کہ باہر کی عورت پتہ نہیں کیسی ہے، تو پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں خواتین نے اگر اپنا علاج کرانا ہے تو مسلمان خواتین ہی ہونی چاہیے، تو انسان اس لحاظ سے آگے بڑھے اور اپنی بچیوں کو پڑھائے تاکہ تعلیم و تدریس ہے یا انسان ڈاکٹر کی بات ہے تو خواتین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے افراد بہت کم ہیں جو قول و فعل میں یکساں ہوں، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ ہم مسلمان اللہ پر توکل کی بات تو کرتے ہیں لیکن شکوے شکایت بھی اللہ سے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کتنی محنت کی، کیا نتیجہ نکلا، نماز پڑھتی ہوں لیکن مجھے اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم توکل پر عمل کریں تو یہ شکایت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس پہ محنت ہوتی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ انسان کے اندر توکل بن جائے اللہ پر، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اچھا، مسلمان کا توکل یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو ذہنی جسمانی صلاحیتیں عطا کی ہیں ان سے بہترین کام لیں، تو پھر کیا کرے، کام اللہ کے سپورٹ کرتے۔ اب جتنی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں نا، اول تو میں نے دیکھا ہے کہ 70% خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اچھا علم حاصل کر سکتی ہیں یا کھانا بنا سکتی ہے یا گھر کو بہت اچھا چلا سکتی ہے، تو دوسری خواتین جو ہے نا وہ ان کو دبا دیتی ہیں، تو ایک گھٹی ہوئی زندگی عورت گزارتی ہے۔ تو اگر اپنی صلاحیت کا پتہ، تو ہیومن کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے انسان کی کہ کتنے سائنسدان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کا بہت تھوڑا حصہ اس دنیا میں استعمال کرتا ہے، باقی خوف اور انجانی چیزوں سے دب کر وہ دماغ استعمال ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور واقعی میں جو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کر لے تو آپ آہستہ 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 کیا ہونا چاہیے، اپنی ٹیم بنائیں۔ اگر تو درس تدریس کی بات ہے تب، اگر گھر کی بات ہے تو بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کے آپ سکھائیں، جو چیز اچھی آتی ہے ان کو سکھانا چاہیے۔ دین کی نسبت سے بنیادی علم ہونا چاہیے، گھر کی نسبت سے آپ دیکھیں کہ پہلے زمانوں میں کتنا زیادہ یہ چٹنی اچار گھر میں بنانا، گھر کے مسالے، ایسی سب چیزیں ہے نا۔ اب تو خیر ریڈی میڈ آ گیا۔ ایون گفتگو کرنے میں بھی بڑی بوڑھیاں بہت احتیاط سے کام لیتی تھیں کہ گھر میں تمہارے والد آئے ہیں، سر ڈھک لو، پانی کا پوچھ لو، ایک دم شکوہ شکایت نہیں کرنی۔ اب یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ تو مزاج بنانے کے لیے عورت کی سمجھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں دعا کتنی ضروری ہے، جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تو نے جو مجھے جسمانی ذہنی صلاحیتیں دی ہیں اس کو مجھے اس مخلوق میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کے پاس مال پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس اچھی صحت ہے، تو اب دیکھیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ صحابیات اور امہات المومنین نبی کی بیویاں جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ مرہم پٹی کا طریقہ ان کو آتا تھا، کھانا بنانے کا، اور سب سے اعلیٰ بات ہے کہ اگر کبھی غلطی بھی ہوئی تو صبر کرنے والا مزاج جو تھا نا وہ انہوں نے کرنا تھا۔ جیسے ایک دفعہ انہوں نے کہا نا کہ اتنا مال غنیمت آیا ہے تو اب اس میں سے حصہ دیں، تو اللہ نے کہا ان کو کہہ دو کہ اگر ان کو دنیا کے حصے چاہیے تو پھر یہ تم فارغ ہو، یعنی ان کو طلاق دے دو۔ تو اب ان سے پوچھ لو ان کو دنیا چاہیے یا تمہارا ساتھ چاہیے، اور کون سا ساتھ؟ آخرت کا، دنیا میں تو ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ ہے اور حضرت مریم کا جو قرآن میں ذکر آتا ہے، یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں بیویاں ہوں گی۔ اور اگر آپ دونوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو بے انتہا صبر، بے انتہا مصائب مشکلات پر توکل کیا تھا اللہ پر، کوئی شکوہ نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ کیسی زندگی دے دی۔
اب دیکھیں کہ یہ بات جو ہے نا کہ زندگی کے مصائب آزمائش ہیں یا سزا، جو بھی مشکل پریشانی آ رہی ہے جس پہ ہم توکل کر رہے ہیں، اگر اس پر ہم صبر کریں گے تو آخرت کے درجے زیادہ ہیں. پھر وہ امتحان اور مصائب تو ہیں، لیکن سزا جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. جو ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ سزا ہوتی ہے. اور جو آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا بنائی ہماری آزمائش کے لیے نا، اسی لیے اللہ نے ہمیں مرضی اور علم دے دی ہے. اب ہماری مرضی ہے جو ہم مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان اپنی آزمائش پر اگر صبر کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ یوسف میں آپ نے دیکھا ہر لمحے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کہیں پر زلیخا کا نام نہیں لیا، بھائیوں کا نام نہیں لیا. کہاں پہ کیا کہا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. کوئی شکوہ اللہ سے نہیں کیا. اور ہم نام لے کے تیر چلاتے ہیں نا، کتنی غلط بات ہے. اصل میں تو دین کو بار بار پڑھنا، بار بار سمجھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو انسان سزا سمجھ رہا ہے، کوئی 4-5 سال کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار کیا گیا. ٹھیک ہے، ہم سب ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے نا. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آتے ہی دیکھا کہ جو چہرے کے آثار ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. بھوک کی وجہ سے نکاہت چہرے پر ظاہر تھی. اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کمزور محسوس ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا تو ایک انصاری کو کہا کہ کھانے کے لیے نا 2 مہمان آئے ہیں. اپنا نہیں کہا. ٹھیک ہے، انہوں نے فٹافٹ ان کو کھجوریں دیں اور ایک بکرا ذبح کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری کہ دیکھ لینا وہ دودھ دینے والی بکری نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ ذبح کرنا. وہ ذبح کی اور سب نے جب کھانے شروع ہوئے تو ایک روٹی پہ تھوڑا سا گوشت رکھ کے ان میزبان کو کہا کہ عائشہ کو بھی دے آئیں، وہ بھی 2 دن سے بھوکی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ سب کھانے لگے تینوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، یہ اللہ کی نعمتیں اور نعمتوں کا ہم نے حساب دینا ہے. آج ہم کتنا کھاتے ہیں، ان چیزوں کا حساب اللہ کو دینا ہے. پھر آپ دیکھیں ہمیں جو سوئی چبھ رہی ہے اس میں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، کل اس کا انعام ملے گا. مسلمان کے ہاتھ میں اگر کوئی سوئی چبھ جاتی ہے اس پر بھی اگر وہ صبر کر رہا ہے تو وہ ایک قدم آگے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر وہ شکایت نہیں کر رہا. تو یہ اصل میں تو درجوں کو اونچا لے جانے کے لیے آخرت ہے نا کامیابی مسلمان کی. تو اونچا لے جانے کے لیے جو ہے نا انسان کو دنیا میں مشکلات پریشانیاں ملتی ہیں اگر وہ صبر کرے گا. ورنہ تو ظاہر ہے ایک مقام ہوتا ہے جہاں پہ مشکلات پریشانیوں کے بعد انسان نے جو کہتے ہیں نا اس کو صبر کرنا ہے، اس کا پھل ملنا ہے. وہ جو مقام شکر ہوتا ہے نا وہاں تک پہنچ کر انسان کے منہ سے شکوہ نکل آتا ہے تو وہ پھر واپس نیچے گر جاتا کیونکہ انعام لینے کا وقت تھا. صبر صبر صبر. جیسے آپ دیکھیں رمضان آنے والا ہے تو اب انسان سحری کرتا ہے اور سارا دن، اب تو خیر روزے چھوٹے ہوں گے لیکن جب گرمیوں کے بھی روزے تھے، 18 گھنٹے کا بھی روزہ تھا تو انسان سارا دن صبر کرتا تھا. اور یہ حلق کس طرح خشک ہوتا ہے نا. اس کے بعد جیسے وہ پانی پی لے، الا ماشاء اللہ ہمارے شربت دیکھیں، میں پانی کی بات کر رہی ہوں، جب پانی پیتا ہے انسان تو رگیں تر ہو جاتی ہیں. تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت. تو ان ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ ریان کے نام سے بنایا جنت میں، جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے. کتنی اعلیٰ بات ہے. ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ دیکھیں جو دنیا کی اسی طرح سے آپ دیکھیں بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ڈاؤن سنڈروم ہوتے ہیں یا اوٹسٹک ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی اب نارمیلٹی ہوتی ہے جو ساری زندگی آہستہ آہستہ ظاہر ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اصل میں اب تو آپ دیکھیں والدین کا یہ صبر ہے جو ایسے بچے کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ سہولتیں، اب تو باقاعدہ اسکول ایسے نارمل بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو ان کے میں جہاں پہ وہ داخلہ لے سکیں، ایسے ٹیچرز کو ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایسے اسپیشل بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ماں باپ کا درجہ، بہت ایسی خواتین ہیں جو میں حیران ہوتی ہوں، اللہ نے ایسا کمال صبر دیا ہے کہ بستروں پہ ہی بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں، مائیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پیمپر پیشاب پخانے والا، یہ پیریڈز والا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن خود بچیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بچی، وہ خاتون گھر کے اندر بھی ہے، گھر کی بھی ذمہ داری ہے، اور ایک ایسا بچہ اللہ نے دے دیا جس پہ اس عورت کا صبر ہے، تو اب آپ دیکھیں آخرت کے درجے کتنے اونچے۔ یہاں پہ کوئی عالم فاضل بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ صبر ہے نا، کہ جو مشکل اللہ نے ان کے اوپر ڈال دی اس کے اوپر وہ خاموش ہے۔ تو جو یہ نقطہ سمجھ گیا نا خاموشی والا، وہی آگے تیر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اگر ہم نے اپنی خواہشیں پوری کر لی نا، تو پھر دیکھیں جو میں آپ کو بار بار مثال دیتی ہوں کہ اللہ والے تھے، ان کو سیب بہت پسند تھا، تو انہوں نے اس لیے نہیں کھایا کبھی کہ یہ اگر میں نے کھا لیا تو میرا نفس اس چاہت پہ پورا ہو جائے گا، تو میں نے اپنے نفس کو اس کو تسلی نہیں ہونے دینی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ہم تو اب دیکھیں کہ جو دل کرتا ہے، ابھی دل کر رہا ہے پیزا کھانے کا، آرڈر کر دو، ابھی سموسہ دہی بھلا آرڈر کر دو، اور فلانا جو بھی ہے منہ کے چسکے، لباس اپنی پسند کا، آرائش، گھر کی زیبائش، ہر چیز جو ہے وہ اپنی پسند کی، ٹھیک ہے، کر لیں، منع نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بھی دیکھیں کہ ان ساری نرمیوں سے اور آسائشوں سے کیا ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے، یہ چیک رکھنا ہے۔ جیسے ایک واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا نا، ایک نوجوان لڑکا ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ دریا کے کنارے بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ فلانی جگہ میرے استاد ہیں، ان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا۔ شاگرد گیا ادھر تو اور یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کرنا ان بزرگ نے۔ اچھا، ان بزرگ کے استاد کے پاس جب گئے تو حیران ہو گیا وہ شاگرد کہ اتنا عالی شان گھر ہے، ریل پیل ہے، اور بہرحال خاموش رہا۔ اس نے کہا کہ جی بزرگ نے، انہوں نے آپ کے لیے سلام پیش کیا اور کہا ہے کہ دعا کرو۔ تو بزرگ نے کہا ہاں میں ان کے لیے ضرور دعا کروں گا، ان کے دل میں دنیا بہت ہے۔ اچھا، وہ اب بڑا حیران ہوا، وہاں سے واپس آیا، کہتے یہ عالیشان محل، وہ دریا کے کنارے بیچارہ بیٹھے ہوئے بزرگ جو ہیں کچھ بھی نہیں، تو وہ یہ کیسی بات ہوئی نا۔ بہرحال نہیں سمجھ آیا نقطہ، آ گئے واپس، تو بزرگ نے کہا کہ میرا سلام بھی دیا، جی دیا، میرے لیے دعا کے لیے کہا، جی کہا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اب وہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کیسے بتاتے کہ ان کے دل میں دنیا بہت ہے۔ بہرحال بہت بے حد اصرار کے بعد بتایا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ کے دل میں دنیا بہت ہے۔ تو بزرگ رونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا انہوں نے بالکل سچ کہا، میں روز سوچتا ہوں آج بڑی مچھلی پکڑوں گا، زیادہ کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں تو فقیر ہیں لیکن دل میں کیا ہے؟ زیادہ، اور دنیا کیا ہے؟ کھانا بھی زیادہ۔ مان گئے، وہ دور بیٹھے سمجھ گئے کہ ان کے دل میں دنیا بستی ہے، اور ان کو جو ریل پیل دی ان کا دھیان بھی نہیں اس طرف، اس کو جو ریل پیل اور نرمی اور آرام اور سائش تھا، اس کو وہ اللہ کی مخلوق میں بیسکلی بانٹ رہے تھے، دیکھنے میں لگتا تھا۔ تو دل کی صفائی کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، فجر کی نماز، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جو میں اپنا بھی واقعہ سناتی ہوں کہ ہم جب اسکول جاتے تھے، کالج ایون جاتے تھے، تو ہماری والدہ، لڑکیاں تھیں زیادہ، بہنیں ہم 5، تو کمرے میں آ کے نا وہ پیلے رنگ کا فٹ ہوتا تھا، وہ دروازے پہ ٹھک ٹھک کرتی تھی، مارتی نہیں تھی، تو بس اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ
آ کے بجا دیا، اس کا مطلب اٹھو نماز پڑھو، اور پھر ایک رکوع قرآن کا پڑھنا ہوتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو جو کلاس 6 میں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا، اپنے استاد سے ملا جب شادی ہوئی تو وہ بالکل شہید ہو چکا ہوا تھا، اتنا وہ قرآن پڑھا جاتا تھا کہ بالکل شہید۔ تو امی نے مجھے نیا لے کے دیا کہ اب تمہاری شادی ہے تو چلو تم نیا لے لو، اس کو پڑھا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج ہماری جوان بچیاں، بہویں، فجر کی نماز، ایسی بھی کنواری بچیاں میں نے دیکھی ہیں کہ جب شادی ہوئی ہے انہوں نے نیل پالش کوئی نہیں لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ شادی ہو رہی ہے، صبح غسل کرنا ہے، تو نیل پالش لگی ہوگی تو نماز رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا، بغیر نیل پالش لگائے وضو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ مہندی لگی ناخنوں پہ نہ نیل پالش، شادی ہو گئی تو نماز ادا کی گئی۔ اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں ایسی عورتوں سے۔ تو بہرحال گھر کے اندر ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ آج جو پریشانیاں مشکلات ہیں، وہ جو رحمتوں اور برکتوں والا وقت ہے، ہم تو لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہاں جائیں، کس کی صحبت میں بیٹھیں، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایک اللہ کا بھی تو وعدہ ہے، ایک موقع، ایک سنہرا وقت خدا بھی تو دے رہا ہے، اور وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس وقت وہ اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اٹھیں اور نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، الا ماشاء اللہ قرآن کی تلاوت کریں۔ گو کہ اس کے بعد سونا منع ہے، لیکن اگر نیند کی شدت ہے تو پھر سوئیں۔ لیکن وہ خواتین جو یہ والا وقت جا کے گزارتی ہیں نا، اور اس کے ساتھ ملتے ہوئے کوئی 1-1.5 گھنٹہ، آپ یقین کریں سارا دن جو رہتی ہے نا، ہائی یہ بھی تسبیح پڑھنی تھی، یہ بھی ذکر کرنا تھا، ان عورتوں کو وہ وقت سنہری ملتا ہے، اس کے اندر یہ عبادات مل جاتی ہے۔ ایسے اللہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ قربانی، ٹھیک ہے، قربانی اللہ ہم سے ہمارے بچوں کی حضرت ابراہیم کی طرح قربانی نہیں مانگ رہا کہ بچے کو ذبح کرو، حضرت ہاجرہ کی طرح قربانی اللہ نہیں مانگ رہا کہ جا کے جنگلوں میں رہو اکیلا بچہ معصوم، نہیں۔ ہم تو آرام آسائش میں اتنے زیادہ پھنس گئے ہوئے ہیں کہ فجر کے وقت اٹھنا بے حد مشکل، اور جو عورتیں صبح کے وقت اٹھ کے اپنا ذکر اذکار نماز اور قرآن پڑھ لیتی ہیں، ان عورتوں کے منہ پہ میں نے شکوہ کبھی نہیں سنا۔ یہ اپنی دھن میں ایک سادہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندیاں ہوتی ہیں۔ مقرب کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو مقرب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس وقت کو پکڑیں، اس میں جاگیں، خود اٹھیں تو بیٹیاں اٹھیں گی۔ اٹھائیں ان کو کہ اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہے، رحمتیں برکتیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود کہتا ہے کسی کو صحت چاہیے میں دوں، کسی کو اولاد چاہیے میں دوں، کسی کا کوئی مسئلہ اس کو ٹھیک میں کروں، تو لینے والے سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں نصیحت جو ہے نا، آج اگر ہم زیادہ بول رہے ہیں نا، اب جیسے یہ دیکھیں ابھی تو آپ بیان سن رہے ہیں، یہی مزاج اگر میں ہر وقت رکھوں گی نا اپنا گھر میں، ہر وقت بولوں گی تو بچے بدزن ہوتے ہیں۔ نصیحت کوئی نہیں سن رہا، unless and until ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم گھر کے اندر اپنا عمل کریں۔ ہماری نانیاں دادیاں جو تھیں ان کے عمل یہی تھے، صبح فجر کے وقت اٹھنا۔ ہمارا بھی گاؤں ہوتا تھا، وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ مدھانی ہوتی تھی، اسے وہ انہوں نے لسی کرنی، مکھن بنانا، اس کے بعد جو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، عورتوں کے 6 7 8 12 بچے ہر گھر میں ہوتے۔ یہ آج کا دور ہے، بچے 2 ہی اچھے، اور جو ناشتہ بننا شروع ہوتا تھا، لیکن یہ کہ 9 بجے تک سارا گھر، 11 بجے تک وائنڈ اپ، بس ہماری طرح نہیں سارا دن کچن کھلا رہے، پکتا ہی جا رہا ہے، پکتا ہی جا رہا ہے، پکتا ہی جا رہا ہے، کھاتے ہی جا رہے ہیں بس۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا اپنے نبی کی دین کو سیکھ کے آگے اس میں کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ جن گھروں میں ہو رہا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن گھروں میں اس چیز سے دوری ہے وہ بہت زیادہ فکر منائیں اپنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت کے لیے دعا مانگا کریں۔ انسان کسی اچھے انسان کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے نا، ایسی خواتین کے اندر بہت میں نے دیکھا، میری خود بھی کوشش ہوتی ہے
تفرقے سے باہر نکل کے ایسی خواتین جو دین کا کام کر رہی ہیں، نہیں بھی کر رہی، ذکر کر رہی ہیں، نہیں بھی کر رہی، تو توکل والی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اندر ان کا اورا اتنا اسٹرانگ اور پازیٹیو ہوتا ہے، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں بڑا دل خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کا سکون ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر کی فکر مل رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنا پکا 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 کے کتنے میڈل دیتے، ایک کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو بس پھر گھر کی کیا حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگوں کو نہیں خوش کر سکتے. اگر صبح رب کو راضی نہیں کیا، سارا دن چکی پیسنی پڑے گی لوگوں کی. ٹھیک ہے، اور کتنے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا، ہماری قدر محبت نہیں ہوتی. اور پھر وہ کیا، عشاء کا وقت آ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے حالانکہ اللہ کو منانا بے حد آسان، اللہ کی طرف جانا سب سے پہلا وقت جو ہے نا فجر کا، اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز عبادت کے ساتھ جو عمل کی چیز ہے نا، وہ یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی، جھوٹ نہ بولا. گردن کے اوپر بھی اگر کوئی تلوار رکھ دے، کوئی بھی ایسی بات ہے، جھوٹ نہ بولے، بات کو بدلے نہیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کچھ سال پہلے میں نے خود اپنے آپ کو بتایا، اس سے پہلے اتنی توجہ کے ساتھ زندگی میں اپنے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، اور کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، نزدیک ہی ہے میری ایج کے حساب سے. جب اپنے آپ کو بتایا ہمیشہ سچ بولنا ہے. ٹھک 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 کر کے امتحانات آئیں گے، انسان کہے گا کہ ہم سولی پہ شہد چڑھ گئے، ہائے میاں کیا کہے گا، ہائے بچے کیا کہیں گے، ہائے رشتہ دار. لیکن نہیں. ٹھیک ہے. جو صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہے. کیسے کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ٹھیک ہے، کہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ماں پہ قربان ہونا کوئی نہیں آ رہا، تو ہم اللہ کے نبی پہ کیسے کہہ دیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ پہ قربان. ایسی جو بھی سیرت کی چیز پڑھتے ہیں اس کو ضرور سوچا کریں، سچ بولیں. بس یہ میں آپ سے کہوں گی، جس دن سچ بولنا آ گیا نا تو بس آپ اللہ کی ولی ہے. کوشش کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں. دوسری بات جو کنکلوژن میں ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کی فکر کریں. اپنے گھروں میں وہ ایسے جو جنتری ہوتی ہے نا نماز کی، جس کے اندر داخل وقت ہوتا ہے نماز کا، وہ ضرور رکھیں. اس کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو ادا کریں. پورے سال کی مل جاتی ہے، کیلنڈر ملتے ہیں، جن کو پاکٹ والے کیلنڈر بھی ملتے ہیں کہ آپ کہیں سفر پہ ہیں، نماز کا وقت داخل ہو گیا تو نماز کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ نصیحتیں نہیں کرنی. جب عورتیں بہت زیادہ نصیحتیں کرتی ہیں، بولتی ہیں، تو بچے کیا کہتے ہیں، بولتی ہی رہتی ہے ہر وقت. بس ہر وقت ان کو یہی ہوتا ہے، خاموش ہو جائیں. اپنا عمل دیکھیں کہ کیا میرا عمل ایسا ہے. آپ یقین کریں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہر عمل بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خود ہی رب ان کے دل میں ڈالے گا. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نصیحت کرنی نہیں ہے، بولیں لیکن کم. بہت زیادہ ہم اپنے اولادوں کو کہہ چکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے گھر کا ماحول رکھیں. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، ہر کمرے کے اندر جا نماز کھلا رکھیں، یا ایک کونا ایک کمرہ بنائیں، اس کے اندر قرآن پاک، دعاؤں کی کتابیں، تسبیحات رکھیں، اور خود پڑھیں. خود اپنے اوپر زیادہ ایفرٹ کریں. کیونکہ جب گھر گھر میں بچے یہ کہتے ہیں نا، گھر گھر میں کہ ہر وقت امی بولتی رہتی تو کیا ہوا، بس چھوڑو، رہنے دو. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو خاموش ہونا چاہیے. اب اپنی عبادات کی طرف توجہ دیں اور بچے خود دیکھ کے سیکھ لیں گے. اور بہت زیادہ اگر دنیا میں بچے انوالو ہو گئے ہیں نا، تب بھی علماء کرام والدین کو یہ کہتے ہیں کہ نصیحت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے نماز، روزہ، اچھی بات، اخلاق نہیں کرنا. اب اپنی قبر کی فکر کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب انسان زندگی میں اپنے آپ کو فیلئر دیکھ رہا ہے نا، تو اس کی وجہ ضرور تلاش کرنی چاہیے.
غصہ زیادہ آ رہا ہے وجہ دیکھیں، ٹھیک ہے، حسد زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں، بدگمانی زیادہ آ رہی ہے، تو اگر دل میں چاہت نہیں ہوگی نا تو شفا نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دل میں ندامت تھی، شرمندہ اتنے تھے کہ یہ میرے سے، اللہ نے تو مجھے منع کیا تھا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ اسی لیے حشر کے میدان میں جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھاگیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے نہ کہو کہ اللہ سے سفارش کرو، مجھے تو آج اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے منع کیا تھا، میں نے وہی غلطی کی، لیکن ندامت تھی تو اللہ نے وہ کلمات سکھائے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کا حکم آنے سے پہلے جگہ چھوڑ گئے تو ندامت تھی ان کو، گو کے مچھلی کے پیٹ میں تھے لیکن بے حد اللہ سے شرمندہ تھے۔ یہ جو شرمندگی ہے نا، یہ ہماری سوکھ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں جو کوئی بھی ہمارے اندر غلطی ہے نا، اس کی ندامت اللہ کو ظاہر کریں، یا مصلے پہ بیٹھ کے، یا بات کر کے اللہ سے، یا دعا مانگ کے اپنی وہ کمزوری اللہ کو بتائیں، میرے سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو جب فجر ملے گی تو اس کے بعد نفلی عبادات کی باری آتی ہے نا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، دنیا کا اتنا پڑھ لیا ہوا، اتنا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا ذہن اچھا ہے کہ آپ بہت اچھی کتابیں میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، میتھس کی پڑھ سکتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، ویسے ہی تبھی مانیں گے نا، کیونکہ ہمارا سلیبس تو وہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں پڑھیں گے، ناظرہ قرآن بھی پڑھ لیں تب بھی بہت اعلیٰ بات ہے کہ روز قرآن کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرب ایسے ہی ملے گا، اس کے بعد اچھے اخلاق، ہمارے معاملات آتے ہیں۔ اگر ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، ہم نائس ہیں اور عبادات کمزور ہیں تو اللہ سے دور ہیں۔ آپ دیکھ لیں کرسچینٹی کو، دیکھ لیں کتنے کرسچنز اتنے اچھے ہیں، آپ کوریا کے لوگوں کو دیکھ لیں، جاپنیز لوگوں کو دیکھ لیں، یہ کیمرہ کوئی بھی کچن کی چیز بناتے ہیں پوری دنیا کو دے دیتے ہیں کہ بھی استعمال کرو، ہم بھی کہتے ہیں میڈ ان جاپان، اچھی ودیا چیز ہوگی، ہے نا، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یہاں سے وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں عبادات بھی ہیں اور اچھے اخلاق بھی ہیں، نور علی نور ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور اگر مسلمان ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے نا وہ ہے وعدہ خلافی، کہ آپ کو کہا ہے کہ جی یہ کام کریں، ٹھیک ہے، تو جوئیں رینگ ہی نہیں رہی سر کے اندر ایک جوں سے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ 50-60 ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کچھ خارش ہو رہی ہے۔ وعدہ خلافی نہیں کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں واقعی میں اللہ کی مخلوق میں رحمت جان بننا ہے نا، جو کام دیے ٹائم پہ کریں تو پھر آپ آگے۔ یہ اس کام میں بھی آپ دیکھ لیں باہر کے ملک کے جو کافر لوگ ہیں یہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، ہمارے ہاں وقت کی قدر ختم، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک کام کے بعد دوسرا ہم کر لیں، اللہ کی چاہت پہ تیسرے کسی بندے کا کوئی کام کر لیں، کسی چوتھے بندے کی فریاد سن لیں، سننا ہی ہوتا ہے نا بس، باقی دعا ہوتی ہے، اور آخری چیز قسمت ہے بس۔ لیکن یہ چیز تو محسوس کریں نا کہ کوئی جا رہا ہے مدینہ میں، مکہ میں، کوئی عمرہ کر رہا ہے کوئی، یا ویسے پاکستان کے اندر کسی کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں دعاؤں کے لیے، ہے نا، یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو پھر خود وقت کو ضائع نہیں کریں۔ ساری سردیاں یہ کہتے رہتے ہیں ہائے ہائے ٹھنڈا پانی، اٹھیں کیسے، اور گرمیوں میں کہتے ہیں ہائے گرمی بہت زیادہ ہے، تو کون سے موسم کا انتظار ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری اپنے آخری بات پہ ہی مکمل کر لیتے ہیں بات کو، جو عمل ہمارے دنیا میں ہوں گے وہی جب ہم اکیلے ہیں قبر میں تو قبر ہمارے لیے اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اندھیری ہے، تنگ ہے، تکلیف دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات میں اور معاملات میں توکل کرنے والا بنائے، اپنے علم پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔